Sisters with hijab on, you will always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. حجابها هي عفافها، عفتها هي حجابها، لا ترضى بالذل والهوان، أمرها من الرحمن. كانت ولم تزل أخيرا على الصراط المستقيم، أرضت ربها والنبي الكريم، ربنا يحفظها ليوم الدين. With hijab on, you will always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. With hijab on, you will always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. Ja, Uchtana, du wunderschöner Diamant, das Paradies sehnt sich nach dir, auf dass du niemals im Leben deine Standhaftigkeit verlierst. Die Hurel einen Jannah haben dich ernährt deinen Wert. Alles ist für dich gewidmet, jedes Wort, jeder Vers. Möge das Paradies dein Zuhause sein, und Schwesterherz. Bist du schwach, ist dies mein stärkster Schmerz. Du Königin, deine Krone ist der Hijab und du trägst sie voller Stolz. Du bist schamhaft und jedes Wort aus deinem Mund ist Gold. Du schweigst, denn nur das Gute verlässt deine Lippen. In jedem Gebet tu ich Allah und Jannah für dich bitten. Während du in der Hitze so sehr leidest, laufen sie an dir vorbei, leicht und eng bekleidet. Und wenn dich die Last überkommt, wirst du stark sein, denn du verlässt für nichts und niemanden auf dieser Welt die Wahrheit. Schau nicht auf die Blicke, die dich auf der Straße treffen. Im Paradies wirst du jedes Leid, jeden Schmerz vergessen. Du bedecktest dich aus Stolz und aus Ehre. Bei Allah, du kostbare Perle. Deine Bedeckung zeigt Intelligenz, Glaube und auch Stärke. Es Qurban, Allah wacht über dich und deine Schönheit. Denn du willst für nichts und niemanden da draußen schön sein. Deine Blicke steckst du zu Boden voller Demut. Du lobpreist Allah, auch wenn es gerade so weh tut. Deine Zufriedenheit ist mein Augenlicht, dein Schmerz ist für mich Krieg. Du jagst der Welt nicht hinterher, du hast dich in den Glauben verliebt. Möge jede Träne, die du voller Schmerz vergießt, ein Fluss aus Honig werden für dich im Paradies. Sisters with hijab on, you will always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. Sisters with hijab on, you will always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She wears it out of love now, so please just let her be. مكاني في أيدي الثواني، حجابي كفافي كفافي عفافي حجابي وظيفة، جنس لطيف وظيفة. ضحكاتكم سخيفة، لست مخيفة، حقيقة أليفة، مستورة كثيفة. إيماني يهد الجبال، يتحدى المحال، والله شديد المحال، اصبر يا أخي. Sisters with hijab on, you will always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She
wears it out of love now, so please just let her in. Sisters with hijab on, you'll always be a queen. Don't let them take your freedom or destroy your dream. They say that you're a press girl, but you are truly free. She wears it out of love. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اپنے اپنے کام نہایت بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم اخلص مع وجهك الكريم آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حجاب بیوٹی آف ہارٹ. اچھا میری آواز ہلکی ہی کیا آ رہی؟ چلے میں تھوڑا سا اونچی بول لیتی ہوں. ٹھیک ہے میں اونچی بول. اچھا جی اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الحجاب جمال القلوب. حجاب پیوریفیکیشن یا بیوٹی آف ہارٹ. حجاب اور بیوٹی آف ہارٹ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ حجاب کا اصل پرپس کیا ہے؟ حجاب نیسیسری ہے یا آپشنل ہے؟ ہمارے لیے حجاب لڑکیوں کے لیے حجاب کرنا ایک چوائس ہے یا ان پر یہ ایک اہم ذمہ داری ہے؟ حجاب کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں اور حجاب نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے معاشرے پر؟ اور اس کے علاوہ حجاب کیسے آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور حجاب نہ کرنے سے آپ کس طرح سروائیو کرنا ہمارے لیے، عورت کے لیے مشکل ہے، لڑکیوں کے لیے اس سوسائٹی میں. تو آج کی ہوسٹ میں ہوں گی انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ اسپیکر ہوں گی عائشہ قمر الزمان عصمت اللہ باجوہ. عائشہ جو ہے وہ ہمارے اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کی HOD ہے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پریشیس ٹائم میں سے آج یہاں ٹائم دیا. اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ حجاب ہوتا کیا ہے؟ کیا صرف ایک چادر کے ساتھ خود کو ڈھانپ لینا اور اپنا آپ کور کر لینا یہ حجاب میں آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں، کچھ اشیاء ہیں جو حجاب میں آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایسا ہے کہ حجاب میں ہمارے ہاں جو ایک مس انٹرپریٹیشن ہے یا مس کنسپشن ہے کہ حجاب میں صرف یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک بڑی ساری چادر لے لی ہے اور اپنا فیس کور کر لیا، یہ تو حجاب ہے. لیکن اس کے علاوہ حجاب میں کیا آتا ہے؟ حجاب is actually a symbol of modesty، حیا. حجاب حیا کا ایک سمبل ہے. اگر آپ کی چادر یا آپ کا وہ عبایا وہ آپ کو کور تو کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ آپ کے ایک ایک باڈی پارٹ کو، ایک ایک فگر کو واضح کر رہا ہے تو وہ حجاب نہیں ہے، وہ حجاب کے نام پر ایک مذاق ہے. رائٹ؟ تو حجاب
کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے کور کیا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوائے آپ کے ہاتھوں کے یا آپ کے پاؤں کے یعنی کلائیوں تک جو ہاتھ ہے وہ آپ باہر نکال سکتی ہیں، یا تو اور آپ کا کوئی بھی جن چیزوں کا ڈھانپنا ضروری ہے آپ کے باڈی فگر کا، اس کی کوئی بھی فگر آپ کا جو ہے وہ کلیئر نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی سلم ہے یا اسمارٹ ہے. اور اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب آپ کہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ لمبے لمبے کھلے کھلے جوغے پہنے کہ آپ انسان ہی نہ لگے اور پتہ نہیں کیا لگے. نہیں، آپ کی شرٹ تھوڑی سی ڈھیلی ہو، ٹھیک ہے. حجاب جو ہوتا ہے نا، اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو کور کرنا، کہ آپ کی بیوٹی جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کے پیچھے شور تھا، آپ سیٹ چینج کری تھی اس لیے میں بولتی چلی جا رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنا، ڈانپنا، یعنی چھپا کے رکھنا اس حد تک جس حد تک آپ چھپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں نا، وہ ہمارے لیے ظاہر ہے نمونہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حجاب کس چیز کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس چیز کا حکم دیا؟ اور جو ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ صرف دل کا پردہ کافی ہے؟ وہ تو پہلے ہی پردے میں نہیں ہے. یعنی دل کا کیا پردہ نا، وہ تو بس اندر بیٹھا ہوا ہے نا. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، کتاب سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا حال، کہیں جنگ کو جدل میں مارا نہ جائے قہار. یعنی آپ دیکھیے، یہ جو آنکھ دیکھتی ہے وہی ریئیکٹ کرتی ہے. دل اس کا پردہ نہیں ہے، اس کی طہارت ضروری ہے، وہ حجاب کے ذریعے آئے گی. دل صاف کیسے ہوئے گا؟ آپ کو پتہ ہے، ہم ویسے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں کون سی آیت حجاب کے لیے اتری ہے. ابھی آپ مجھ سے کوشچن کریں گے یا میں بس بولوں؟ آپ بولتی رہیے، میں آپ کو سن رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے میرے سوالوں کا سب کو ہم ان کے سوالوں کا جواب سوال پوچھے بغیر ہی مل جائے گا اللہ کے فضل. نہیں، میں ایسے کرتی ہوں، بول لیتی ہوں، پھر بعد میں آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہوا نا تو پوچھ لیجیے گا. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، سورہ حجرات ہے نا، اس کی آیت نمبر 53، اس میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو. ٹھیک ہے. وراء حجاب یہ لفظ آیا ہے قرآن میں، اسے حضرت عائشہ نے کہا ہے یہ آیت حجاب ہے. ٹھیک ہے. کس لیے حجاب ضروری ہے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کن کے؟ دوسری صنف کے لوگ، ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے. کیا چیز؟ حجاب. کون کرتی ہے؟ عورت. اور پاکیزگی کس کے لیے؟ دونوں کے دلوں کے لیے. جی سورہ احزاب، سوری ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہماری یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین نے، ہمارے قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں آیا. یہ والی آیت حجاب ہے، اس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. جس طرح یعنی اس حجاب کے حکم سے پہلے مدینہ منورہ کے گھر کھلے ہوتے تھے، ان میں کوئی کسی قسم کے پردے کی یعنی گنجائش نہیں تھی. لیکن جیسے ہی یہ آیت اتری ہے اس کے بعد بڑے بڑے پردے لگائے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد وہ گھر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انس ابھی باہر رک جاؤ، پردے کا حکم آ گیا، اب تم نے پرمیشن کے بغیر اندر نہیں آنا. تو یہ ان صحابہ صحابیات کے لیے ہم گارنٹی دے سکتے ہیں، ان کے دل
پاک ہیں. کیوں کہا کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بغیر دوپٹے کے باہر آ جائے، ہے تو پیغمبر کی بیوی، ہے تو ہماری ماں، لیکن وہ عورت بھی ہے. سامنے والے چاہے صحابہ کرام ہیں مگر وہ مرد بھی ہیں. سب سے پہلے حجاب کی ضرورت. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر انسان کے لیے اور مردوں کے لیے خصوصی طور پہ. اب آپ دیکھیں کہ جو عورتوں کی نسوانی زندگی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمونہ تو نہیں بن سکتے نا. تو پھر جس سورہ میں اس آیت کا ذکر آیا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی اسوہ ہے، اسی صورت میں یہ کہا کس کو؟ ام المومنین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. عورتیں تو وہ بھی ہیں، عام کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، وہی بات کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، پھر اچھائی اور برائی بھی بتا دی ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ حجاب کرنے میں یا نہ کرنے میں ہمارے پاس کوئی چوائس ہے، تو بینگ اے مسلم گرل ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا. کیوں؟ اللہ نے حکم دے دیا. جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا ہے ہم نے ہر حال میں اسے کرنا ہی کرنا ہے نا. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا تاکہ ہم ان کو دیکھ کے فالو کریں. جس طرح ان کی زندگی تھی، لائف سٹائل تھا، ویسا اپنا بنائیں. اس میں ہمارے لیے اختیار نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہیں. جتنے بھی احکامات دیکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جیسے ہی کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا، اب اس نے وہ سارا کچھ کرنا ہے جس کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، باقی آپ نے سارا کور کیا ہوا، ٹھیک ہے، حجاب لیا ہوا ہے، لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. اب یہ جو آیت حجاب ہے جس میں کہا ہے کہ پردے لٹکاؤ، پردے کے باہر سے بات کرو، کوئی چیز مانگنی ہے، تو یہ کہنا کیوں ضروری تھا؟ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ پہلے وہ کیا مطلب بغیر لباس کے نکلتی ہوں گی؟ بتائیے. شریف عورتیں جو تھیں نا، وہ سر پہ دوپٹہ کم از کم رکھتی تھیں. صرف وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ظاہر کروانا چاہتی تھی نا، وہ بن سنور کے نکلتی تھیں. تو اللہ نے کہا کہ تم نے اب پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، پردے کے پیچھے رہنا ہے. چہرے کا پردہ ہی یا پھر اسی کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام نہیں تھیں، تو پھر ان کو وہ سارے اسلوب بتائے گئے جو ہمیں کرنے چاہیے، سننے چاہیے. کیا؟ سب سے پہلے کیا کہا کہ اگر کوئی تم سے بات کرے، یعنی یار محرم، تو کیا کرو؟ نرم لہجے سے بات نہ کرو. کیوں؟ کہ اس کے دل میں کوئی روگ پیدا نہ ہو جائے. سب سے پہلے آواز کا پردہ. تم نے اپنی آواز کو حجاب میں رکھنا ہے، خوبصورت گنگنا کے دوسروں کو اٹریکٹ نہیں کرنا، چاہے تم حجاب میں ہی ہو. یا خوبصورت آواز میں، ٹھیک ہے پردے کے پیچھے کھڑی ہوں، لیکن اگر کوئی باہر آ گیا ہے، یا فار ایگزامپل کال پہ
کسی بھی غیر محرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. اپنی آواز کا بھی پردہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جو مرد ہوتے ہیں نا ان کے اندر ہوتی ہے طاقت, وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. عورتوں کے اندر ہوتی ہے بیوٹی اور وہ اس کا اظہار کرتی ہیں. اب جب ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو بند سنوار کے نکلے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ عورت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو فتنے فساد بارش کے قطروں کی طرح آئیں گے ہی نا. اس لیے سب سے پہلے اپنی آواز کا پردہ, کرخ لہجے میں بات کرنی ہے کہ اس کے دل میں یہ نہ ہے کہ کہیں جگہ بن رہی ہے ادھر میرے لیے, وہ کوئی برا خیال نہ اس کے دل میں آ جائے. ہاں قلنا قولا معروفا, قاعدے کے مطابق کام کرو, بات کرو. یعنی آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے, کوشچن کرنا ہے, عالم دین ہے یا کہیں پہ آپ جاب کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, لمٹ میں رہ کے آپ بات کر سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک مسلمان عورت کے لیے کیا ضروری ہے, اس کی آواز کا پردہ. پھر اس کے بعد کیا ڈیوٹی ہے تمہاری, وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو, سکون سے رہو. جب اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز تقسیم کی تو عورت کے حصے میں کیا آیا, اپنے گھر میں رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, تبرج کسے کہتے ہیں, بروج. بروج کو کہتے ہیں, بروج کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے, عمارت ہوتی ہے, قلعہ ہوتا ہے, اس کے اوپر برج بنے ہوتے ہیں تاکہ دور سے پتہ چل جائے یہاں پہ کوئی قلعہ یا بستی ہے, ٹھیک ہے, کوئی علاقہ ہے یہاں پہ. یعنی نمایاں چیز. اپنے آپ کو اتنا نمایاں نہ کرو, کیسے, جاہلیہ, جو پہلے عورتیں جیسے کرتی تھی, کیونکہ ان کو سینس نہیں تھی. تو اب تم نے ویسے نہیں کرنا کیونکہ تم مسلمان ہو. یہ سب کیا ہے, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ صرف سن کے اٹھ نہیں جانا, اس کو اپنے اندر اتارنا ہی اللہ کے حکم ہے. حکم کا کیا مطلب, سمینا واتانا, سننا اور ساتھ ہی مان لینا. اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو, اظہار نہ کرو, اپنا بڑھا چڑھا کے نہ دکھاؤ. واقعی الصلاۃ, اب کیا کرو گھر میں رہ کے, نماز ادا کرتی رہو, زکات دیتی رہو. جب صحابیات نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مرد ہیں وہ ہر چیز میں آگے نکل گئے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, اذانیں بھی دیتے ہیں, جماعت بھی وہ کرواتے ہیں, تو عورتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم میں سے جو اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر پائے گی. یعنی تم باہر نکلو گی تو ظاہر ہے فتنہ لے کے نکلو گی. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان کی طاق میں ہوتی ہے, یعنی وہ اس پہ نظر رکھتا ہے کہ اب کہاں پہ اس کو پھسلانا ہے یا اس کے ذریعے دوسروں کو پھسلانا ہے, کیونکہ وہ فتنہ ہے, اللہ کے رسول نے کہہ دیا. تب گھر میں رہے گی, مجاہدین کا اجر پائے گی. ہمارے لیے گھر میں ٹکنا بڑا مشکل ہے. کیوں کہا ایسے, کیونکہ یہ عورت کی ضرورت ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس نے گھر میں ہی رہنا ہے. ان المرأۃ عورۃ, عورت چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. اب دیکھیے قرآن میں مختلف اشارات کے ذریعے بتایا گیا عورت کو کیسا ہونا چاہیے. حوروں کا ذکر ہے, حور مقصورات فی الخیام, قصر کہتے ہیں, یہاں پہ مقصورات کا لفظ ہے, قصر کہتے ہیں روک دینے کو, یعنی جو خیموں میں روک دی گئی ہیں, باہر نہیں نکلتی, اندر ہی رہتی ہیں. یہ کیا ہے, ان کی بیوٹی. جتنی کوئی خوبصورت چیز ہوتی ہے نا, جتنی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کو اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے, اس کو اتنا چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو جتنا قیمتی ڈائمنڈ ہے. یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لڑکیاں گھروں میں رہیں اور باہر نہیں نکلیں, اور ان کو اللہ نے کہا ہے کہ چھپ کے رہیں, چھپ کے رکھنے والی چیز ہے. تو اس چیز کو ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو باؤنڈ کر دیا جا رہا ہے, کہ مرد جو ہے وہ باہر آزادی سے گھوم رہا ہے, وہ بائک پہ چلا رہا ہے, کار بھی چلا رہا ہے, وہ باہر بھی جا رہا ہے, ہینگ آؤٹ بھی کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے لائف کو.
تو ایک لڑکی جو ہے وہ بس گھر کی چار دیواری میں چادر اور چار دیواری میں قید ہو کے رہ جائے کیا؟ تو کیا اسلام عورت کو فریڈم نہیں دیتا کہ وہ باہر نکلے, کیا وہ انجوائے کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل سیروا فی الارض, بار بار کہتے ہیں, تو کیا وہ زمین میں گھومنے پھرنے نہیں جائے؟ کیا وہ دنیا کو ایکسپلور نہیں؟ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جہاد پہ جاتے تھے نا, غزوہ میں جاتے تھے, تو اپنی جو بیویاں ہوتی تھی ان کے درمیان پورا اندازی کرواتے تھے کہ اب کس کی باری ہے میرے ساتھ جانے کی. اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا تھا حضرت عائشہ کے ساتھ, یعنی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک شو سمجھے اس زمانے کا لگا ہوا تھا, اور حضرت عائشہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے دیکھ رہی تھی, یعنی اس کو پورا حق ہے انجوائمنٹ کا, لیکن لمٹ کے اندر. وہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے بھی انجوائے کر سکتی ہے, وہ بغیر گائے بھی انجوائے کر سکتی ہے, وہ گھر کے اندر بھی انجوائے کر سکتی ہے. ساری بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دین, اپنے مذہب کے لیے اپنے دل میں کتنی جگہ رکھی ہے, یعنی ہم اللہ کو کتنا پہچانتے ہیں اور ہم اللہ کو کیسا دکھنا چاہتے ہیں, پھر ہم خود کو وہ ہر چیز کے لیے سیٹسفائی کر لیتے ہیں. یہ نا آپ سمجھ لیں کہ لیم ایکسکیوزز ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا ہوا ہے, اور آرام سکون سے اپنے سارے کام حجاب میں کر سکتی ہے, ٹرپ پہ بھی جا سکتی ہے لیکن حجاب کے اندر. اچھا, ایک اور جو کوشچن آتا ہے موسٹ کامن کہ شادیوں پر, جیسے فیملی میں شادیاں ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ تو فیملی ممبرس ہی ہیں, اٹس اوکے فائن, ان کے سامنے ہم پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں تو ان سے کیا پردہ کرنا, اور یہ تو ہمارے خاندان کی شادی ہے. ٹھیک ہے باہر میں پردہ کرتی ہوں, باہر میں خود کو کور کرتی ہوں, لیکن اب شادی پہ اچھے کپڑے پہننے ہیں تو ظاہر ہے ہیئر اسٹائل بھی بنوانا ہے, ہیئر اسٹائل بھی بنوانا ہے تو اچھا میک اپ بھی کرنا ہے, پھر ٹک 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 جوتی بھی پہنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں موسٹلی جو ہے وہ شادیاں سیپریٹ نہیں ہوتی ہے, سیپریٹ ہو بھی تو وہ نام کی سیپریشن ہوتی ہے, ورنہ مرد ادھر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, اور یعنی کہ ایسے ہی کھلا ماحول ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک مسلمان لڑکی ہے نا, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. سب سے پہلی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے دل کا تقوی, یعنی سب سے ضروری ہے ہم اللہ کو کیسے لگتے ہیں, اللہ کو ہم کیسے دکھتے ہیں, کیا اس کو پیارے لگ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں, وہ آپ کی اپنی شادی ہے اپنے کزن سے. اللہ تعالیٰ نے نا پہلے سورہ حجرات میں, ایک منٹ, احزاب میں, سورہ احزاب میں پہلے بتایا, پھر ڈیٹیل سورہ نور میں بتایا کہ یہ فلاں فلاں تمہارے محرم ہے. محرم پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس سے کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, وہ محرم ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر جو ہے آدمی کی شادی ہوئی ہے ایک لڑکی سے, اب اس کی ایک جو بہن ہے, نہیں جس کو ہم سالی کہتے ہیں, وہ غیر محرم ہے. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل اگر اس کی جو ہے بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اب سالی سے وہ شادی کر سکتا ہے. اسی طرح دیور کو کہا ہے کہ دیور موت ہے, اور ایک جگہ پہ دیور آگ ہے, یعنی وہ کیا ہے, اصل میں ہم انہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ فیملی, لیکن وہ کیا ہے؟ غیر محرم ہے. ان سے نکاح ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. اگر ہسبینڈ فوت ہو گیا تو دیور سے نکاح ہو سکتا ہے. محرم وہ ہے جسے کسی بھی صورت میں نہیں ہونا. تو غیر محرم سے ہر عورت, مسلمان عورت کو حجاب ضروری ہے, چاہے وہ فیملی کا ہے چاہے وہ جو مرضی ہے. ہم نے اس کو اپنا بھائی بھی بنایا ہوا ہے, بھائی صرف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہو. تو یہ غلط فہمی ہے ہمارے اندر. کیا فائدہ باہر حجاب کر کے نکلنے کا اگر ہم اپنے گھر کے غیر محرم لوگوں سے نہیں حجاب کرتے تو. اور پھر آپ نے سوچیے کہ اگر ہم نے بال سنوار کے وہاں پہ بھی نکلے ہیں نا, تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے صرف اسی میں خوبصورتی ہوئے گی, اور کسی چیز میں نہیں ہونی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتا, چاہے ہم جتنے مرضی ہیپی میلز کھائیں انجوائے کریں, سکون نہیں ملنا. اللہ کے ذکر میں رکھا ہے وہیں سے ملے گا. اب خوبصورتی بھی اللہ نے صرف حجاب میں رکھی ہے, ٹھیک ہے. ہم جتنے مرضی بند سنور کے باہر نکلنے ہیں نا, کوئی رسپیکٹ کسی کے دل میں نہیں آئے گی, نہ محبت آئے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے انسانوں کی بنسبت. ہم صرف اللہ تعالیٰ کے, یعنی انسانوں کی جو خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کے لیے.
اپنے آخرت بھول جاتے ہیں. یعنی ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے ہم نے دنیا سے جانا ہے, ہم نے بہرحال فوت ہونا ہے. تھوڑی دیر کے لیے شادی ہوتی ہے نا, کتنی کو دیر ہم مطلب کون یاد رکھتا ہے. پھر آپ دوسری بات یہ دیکھیے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہم بن سنور کے گھر سے نکلیں گی نا, کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا. یعنی وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتے ہیں, لڑکے, سب کو یہ ہوتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کیسی لگ رہی ہوں, کوئی اتنا نوٹ کرتا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو فری میں ہی ناراض کر دیتے ہیں. خوبصورتی صرف اس میں ہے جس میں اللہ نے رکھی ہے, اور وہ حجاب میں ہے. اچھا عائشہ بچی, جو لڑکیوں کی ہمارے ہاں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے, منگنی ہوتی ہے 6-7 سال منگنی رہتی ہے, پھر اس کے بعد کہیں جا کر نکاح ہوتا ہے, تو جو آپ کا فیونسی ہوتا ہے وہ بھی نامحرم ہوتا ہے, یا آپ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ باہر ڈنر وغیرہ پر جا سکتے ہیں, ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, یا وہ بھی یہی وہ محرم ہو گیا, نکاح ہو گیا آپ کا. لیکن وہ سوچنے اس سے والی آپ بات کا یہ ہے ایک نا, وابستہ تو ہو گیا, مطلب آپ کیا وابستہ کا ہو گیا. نام. مطلب سوچیے نا کیا نا, کہ اب وہ ایک ابھی فی الحال وہ غیر محرم ہے, آپ نے نکاح نامے پر دستخط نہیں کیا ابھی, یا تو کر لیں پھر جو مرضی کریں. اس سے پہلے یہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انگیجمنٹ ہے جو بھی ہے, یہ ہمارے مذہب میں تو اتنا اس کو نہیں سر پہ چڑھایا ہوا, ہم لوگوں نے زیادہ ہی مطلب جگہ دے دیا اس کو. تو اس کے بعد بھی وہ نامحرم ہی ہے جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. پھر اس کے بے تحاشا سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, آپ ساری سٹوریز ان کو پہلے بتا دیتے ہیں تو وہ نامحرم ہے, اس سے بات نہیں ہو سکتی پہلے. لیکن عائشہ باجی, پھر کیسے پتا چلے کہ فلاں بندہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, اس کا مائنڈ سیٹ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ کیونکہ جو اس بات کا ایکسکیوز تراشا جاتا ہے فیونسی کے ساتھ بات کرنے کا, وہ یہی تراشا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ٹیسٹ کے بارے میں جان رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے. تو پھر آپ کے مائنڈ کی کمپیٹیبل کہ اگلا پرسن آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں, پھر یہ پتا لگانے کا کیا طریقہ ہو سکتا؟ اچھا, والدین نہیں ہوتے, کوئی بڑا نہیں ہے گھر میں, صرف میری لڑکی ہوتی ہے وہ والی. سوچے نا, یہ کام کس کا ہے؟ پیرنٹس اولاد سے نا اپنے سے بھی زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جتنا خود سے کر رہے ہیں نا پیار, اس سے زیادہ اپنی اولاد سے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہے نا, تو یہ والدین کی ڈیوٹی ہے وہ دیکھیں کون سی چیز ان کے لیے سوٹیبل ہے, کون سی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آئے تھے کہ میں نے نکاح کرنا ہے, تو انہوں نے کہا فلاں گھر میں وہ بچی جا کے دیکھو. ایک نظر انہوں نے جا کے دیکھا تھا اور نکاح ہو گیا, بات ختم. اچھا, بات کر سکتے ہیں جب ایک نظر وہ آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے, تو ذرا نا بات چیت کر سکتے ہیں. بے ضروری بات ہے نا, تو کر لینی چاہیے. نہیں تو پھر وہی تقویٰ دل میں ضرور رکھیں. یعنی بات نہیں کر سکتے, نہ کریں یار, فضول بات. یعنی دیکھیے فضول بات فضول نہیں, مثلا کیا کر آپ لیں گے, ہم اللہ کو ناراض ہی جیسے کریں گے. آپ ایک ایمبیشیس لڑکی ہے اور اس کے بہت سارے ایمز ہیں, اور وہ لائف میں ایکسل کرنا چاہتی ہے اچھے طریقے سے, اور وہ اگلے پرسن کو یہ بات کلیئر کرتی ہے کہ دیکھو بھائی میرے یہ مقصد ہے, اگر تو تمہارے لیے سوٹیبل ہے تو اٹس اوکے فائن, اگر نہیں ہے تو وہ راستہ جاؤ. یعنی اس ٹائپ کی بات چیت ہو سکتی ہے, ایک دوسرے جی, کے ہو سکتی ہے. فیوچر پلاننگ پتا چل جائے نا, ذرا آئیڈیا ہو جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اکیلے ہوں, یا ضروری ہے کہ ساتھ کوئی سب کے سامنے بات کر سکتے ہیں. شکریہ جناب. دیکھیے نامحرم جو ہوتا ہے بھائی, آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, تیسرا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. اچھا جی, ایک اور جو میرا کوشچن ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جس طرح حجاب کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹیز اور کالجز میں موسٹلی یہ عام ہوتا ہے, لڑکیاں گھر سے حجاب کر کے پردہ کر کے آتی ہیں, گاؤن پہن کر آتی ہیں. جب وہ یونیورسٹی یا کالج پہنچتی ہیں تو ان کا گاؤن بھی اتر جاتا ہے. خیر یونیورسٹی کالج میں تو یونیفارم ہوتا ہے تو آپ کو گاؤن اتارنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ان کے بال بھی کھل جاتے ہیں, اور
उनका मेकअप भी नजर आ रहा होता है, और चाहे वो मेल सर हैं या फीमेल टीचर्स हैं तो वो ऐसे ही घूम रही होती है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही होता है, घर से गाउन पहन कर आते हैं, यूनिवर्सिटी में आके गाउन उतार देती हैं, और फिर नीचे से वही जीन्स, वही टाइट्स और वही टी शर्ट निकलती है। तो इस तरह की लड़कियों को, उनको जब कहा जाए कि आप नकाब करें, ये तो यूनिवर्सिटी है ना, हम बाहर जाते हैं, बाहर गैर मर्द होते हैं, हम बाहर तो हिजाब करते हैं, अपने क्लास फेलो वो सब हमारे भाई हैं। तो इस तरह की वही लड़कियों ना, को कैसे समझाया जाए? देखिए ना, वही लेम एक्सक्यूजेस जो शैतान ने तरह तरह के ज़हनी इख्तरा जिसे कहते हैं, कि कोई ना कोई हम बहाना ढूंढ ही लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि आखिरी उम्र में लोग गुनाह वही करेंगे, नाम और रखेंगे। तो ये हम अपने आप को बहला रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता। फायदा क्या, यानी ये असल में मजाक हो रहा होता है हिजाब का। बाहर आप कर रहे हैं तो अंदर यानी क्या ना, ये सारे महरम है आपके, तो सबको पता होता है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने क्या कहा था अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को उसके ज़मीर पे पकड़ लेते हैं ना, तो ये भी ठीक था, ऐसा हो सकता था। लेकिन हर बुराई इंसान को बता देती है ये बुरा है। हमने खुद लेम एक्सक्यूजेस रखे होते हैं बस, क्योंकि करना होता है, शैतान ने करवाना होता है, इसलिए हम सोच लेते हैं और उस पे इत्तेफा कर लेते हैं। सारी बात होती है अल्लाह के तकवे की। दिल में आप अल्लाह का खौफ रखें, फिर जहाँ मर्जी चले जाएं, अल्लाह से डरे अच्छा ना। आयशा जी, जो आपके मेल टीचर्स होते हैं, बाज़ औक़ात वो बड़ी एज के भी होते हैं, और उस्ताद जो होता है वो रूहानी बाप होता है, तो क्या उससे भी पर्दा करना चाहिए? सिर्फ महरम रिश्तेदारों से पर्दा नहीं है, महरम रिश्तेदार। महरम से और मुराद क्या है? महरम वो महरम से होता है मुराद जिससे कौन से रिश्ते किसी हैं? भी सूरत में निकाह नहीं हो सकता। मसलन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें बच्चों को। मुझे याद नहीं आ रहा इमाम इब्नुल कय्यूम थे या कौन से थे, मुझे ये भूल गया, इब्नुल जोजी थे थिंक। तो आपको याद होगा, बता दीजिएगा कि उन्होंने कहा था कि अगर औरत को उस्ताद पढ़ाने वाला हसन बसरी भी हो और वो खाना काबा के सेन में बैठ के पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ा सकता, हिजाब में पढ़ाएगा, ठीक है, अकेले में नहीं, सबके साथ, अलग से नहीं पढ़ा सकता। और उसके साथ हिजाब जरूरी है, हिजाब शर्त है। अच्छा, हिजाब में आपका फेस कवर करना जरूरी है, और क्या गाउन जरूरी है। पहनना जो है वो मस्ट है? यानी अगर आप ठीक है, आप दुपट्टा अपने बालों को कवर कर रहे हैं, आपने मास्क भी लगा लिए, फेस भी आपका कवर है, लेकिन आपने गाउन नहीं पहना, लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग है वो नॉर्मल है, शर्ट ट्राउजर, यानी वो उसमें कोई बेहयाई वाली ड्रेसिंग नहीं आ रही, उस जुमरे में नहीं आ रही कि जो आपको एक्सपोज करे आपकी ब्यूटी को या आपके फिगर को, तो गाउन पहनना मस्ट है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ये कि आप छुपे हुए हो। मतलब नबी ने जैसे कहा था कि औरतें कपड़े पहन के भी नंगी होंगी, वो सीन ना हो, हर चीज उनकी छुपी हुई हो, डांपी हुई हो, तो ठीक है। अच्छा, और हमारे यहाँ जो यहाँ हिजाब के नाम पर गाउन आपने देखा होगा, और फिर लड़कियां हिजाब तो कर लेती हैं लेकिन साथ उन्होंने फुल ऑन मेकअप किया होता है, और हाथों पर नेल पॉलिश भी लगी हुई है, पाँव में टिक 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 जूती भी है, और उन्होंने यानी हिजाब भी किया हुआ है, नकाब भी किया, आगे से गाउन के बटन खुले हैं, और यानी ये आपको कॉमन नजर आता है, आगे से गाउन के बटन खुले हैं और नीचे से आपकी जीन्स भी नजर आ रही है, आपने अगर कैपरी पहनी हुई है तो वो भी नजर आ रही है। तो इस आप थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दें कि आपका जो, अगर आप गाउन पहन रहे हैं या चादर ले रहे हैं, और तो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कैसा होना चाहिए, और अगर आपने हिजाब किया है तो फिर देखिए, उसका अगर आपका आपने गाउन पहना तो वो खुला ढीला हो, आपके जिस्म के साथ चिपका हुआ ना हो, बारीक ना हो, खदोखाल वाजे ना हो रही हो, और मतलब चेहरा आपने जिस भी चीज से छुपाया हुआ है लेकिन छुपना चाहिए, ठीक है, ज्यादा टाइट ड्रेसिंग नहीं। और इनकाब करके हम आईलाइनर और मस्कारा और सब कुछ कर सकते हैं? क्यों करेंगे वैसे, यानी किस चीज में होता है, मतलब आप देखें ना कि अगर हमने अपने लिए करना है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर ये है कि हम सारा जमाना हमें देखे कितनी प्यारी आईज है, तो जाहिर है ये गुनाह है। हल्का हल्का बंदे को, ठीक है, लड़कियों की आदत होती है, उनको मेकअप बड़ा पसंद होता है, कर लेना चाहिए,
اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے. اور سب سے زیادہ کون حقدار ہے آپ کی خوبصورتی کا، جس نے آپ کو بنایا ہے؟ یعنی آپ سوچیں نا کہ کیا نا آپ دوسرے سیکنڈ نمبر پہ آ کے جو عام انسان ہیں ان کو دکھانے کے لیے ہم اتنا بن سنور رہے ہوتے ہیں. اور جس نے ان سارے انسانوں کو بنایا ہے، جو خوبصورتی پیدا کرنے والا ہے، جس کو خوبصورتی پسند ہے، اس کو اچھا لگتا ہے خوبصورت کوئی دکھے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اس کے لیے ہم گھر میں مطلب نہائے بھی پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں، لیکن جیسے ہم نے مارکیٹ میں جانا ہے نا تو خوب تیار ہو کے جانا ہے. یہ کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں لوگوں کی رسپیکٹ اللہ کی رسپیکٹ سے بڑھ گئی ہے، لوگوں کی محبت اتنی ہو گئی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کل کو فوت ہو جانے، آپ نے بھی دنیا سے جانے، لوگوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کتنا ناراض کرتے ہیں. پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ آپ کی سانس نہیں روک دیتا، دل کی دھڑکنیں پوری دیتا ہے. ہم اتنا اس کا حق مارتے. سب سے زیادہ حقدار وہ ہے، اس سے ڈرا جائے، اس کو دکھایا جائے ہم کیسے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں. اچھا کچھ لڑکیاں جو ہے میں نے دیکھی، ٹھیک ہے وہ نقاب کرتی ہیں، حجاب بھی کرتی ہیں، اور لیکن وہ اپنے کلاس فیلو اگر ان کا ہے، مطلب اگر ان کا کوئی کلاس فیلو ہے اس کے ساتھ وہ ایسے انٹریکشن کرتی ہیں کہ وی آر فرینڈز، اور باقاعدہ ہینڈ شیک بھی کرتی ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور جیسے عام لڑکیاں ہوتی ہیں نا اس طرح سے. لیکن انہوں نے پراپر گاؤن پہنا ہوتا ہے، نقاب کیا ہوتا ہے، یعنی پراپر حجاب میں ہوتی ہیں. آپ ان کے حجاب پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن حجاب کرنے کے باوجود ان کا انٹریکشن اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی عام لڑکی کا. تو کیا صرف حجاب کرنا جو ہے وہ کافی ہے، انف ہے کہ آپ نے خود کو کور کیا ہوا ہے، صرف یہ انف ہے، باقی آپ جو مرضی دکھیں اور جو مرضی کریں، جس مرضی کے ساتھ جیسے مرضی بات کریں؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی غیر محرم کو چھوؤ یعنی ہاتھ لگاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر کو کھیلوں سے ٹھونک دیا جائے. یعنی کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ آپ فری ہو رہے ہو بے وجہ. جب آواز کا ہی پردہ ہے تو پھر ہم ان سے خوش گپیاں کیوں کریں گے؟ جب ہے ہی اتنی وعید اس کی کہ آپ نے غیر محرم کو نہ چھوؤ، اچھا ہے کہ کیلوں سے اپنا سر ٹھنکوا لو، تو پھر کوئی سوچے گا بھی کیوں؟ صرف حجاب کرنا کافی نہیں ہوتا، اپنے اندر اللہ کا ڈر رکھنا بھی ضروری ہے. حجاب کا مقصد کیا ہے؟ دلوں کا تقوی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم دونوں طرفوں کے یعنی عورتوں کے بھی مردوں کے بھی دل صاف رہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دل تو ہمارے ٹھیک ہیں، وہ تو پاک ہیں، صاف ہیں، تو صحابیات یا صحابہ کرام سے بڑھ کے پاک ہو گئے ہیں، ان کو بھی تو حکم تھا نا. اچھا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یعنی اچھے کریکٹر کی ہوتی ہیں، آپ ان کے کریکٹر پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ دوپٹہ نہیں لیتی. اس کا ایکسکیوز وہ کیا دیتی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہماری نگاہیں صاف ہے، ہم نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی، ہمارا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، لیکن وہ حجاب نہیں کرتی، نہ وہ گاؤن پہنتی ہے اور نہ وہ دوپٹہ لیتی ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ ہم دیکھو اگر ہم حجاب نہیں کرے یا نقاب نہیں کرے، اس کے باوجود ہم نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہیں کی، ہمارا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، یعنی تو پھر حجاب کا کیا؟ حجاب ضروری نہیں ہے، بس آپ کا کریکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مضبوط اسٹرانگ کریکٹر دیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات بھی مان لینا. یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ہر حال میں سمینا و اطاعہ کرنا پڑے گا، دل مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، آپ کو کرنا ہے نا جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب تو ہم نے پڑھ لی ہے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے، ہم نے کرنا ہی کرنا ہر حال میں، تو پھر کیا وجہ رہے گی باقی، چاہے ہمارا جتنا مرضی اسٹرانگ کریکٹر ہو. یعنی پھر ان کو یہی ایگزامپل دے نا دوبارہ سے کہ صحابیات کے اسٹرانگ کریکٹر نہیں تھے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے پردے لٹکا لیے. بالکل. اور اس کے علاوہ ایک جو پوائنٹ اس کا میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تو اسٹرانگ کریکٹر کے ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آپ کی اس بے حجابی کے سبب جب ظاہر ہے جب آپ نے حجاب نہیں کیا ہوا لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ تو ہو رہے ہیں نا.
ہاں وہ آپ کے کچھ ایک خاص روب دبدبے یا اس کی وجہ سے یا آپ کے پیرنٹل اسٹیٹس کی وجہ سے کوئی آپ کے قریب نہیں آ پا رہا، ہو سکتا ہے وہ اپنی اس انٹینشن کو جو آپ کی وجہ سے اس کے اندر ڈیولپ ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ نکال لے. تو آپ ایک برج بنے، ایک سورس تو بنے نا، کسی کو بے حجاب، آپ کی بے حجابی کسی اور کے لیے وائلنس تو بنی نا. عائشہ بچی why are you muting me؟ ٹھیک ہے مانا کہ آج آپ اسپیکر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ مجھے میوٹ کرتی ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے حجاب نہیں کیا ہوتا، اب آپ کے پاس کوئی آ بھی نہیں سکتا، اس لڑکی کا ذرا پریشر ایسا ہوتا ہے ارد گرد کے ماحول پر، لیکن اس کی بے حجابی کی وجہ سے کوئی اور لڑکی زیر عتاب آ جاتی، ظاہر ہے جو اس کے دماغ میں ڈیولپ ہو گیا ہے ایک اٹریکشن، ایک کیمیکل، اس نے اس ڈوپامین کو کسی نہ کسی طرح بھرنا تو ہے نا، وہ آپ پر نہیں تو کسی اور پر بھر دے گا. اچھا جی، ظاہر ہے اسی لیے تو عورت کو فتنہ کا ہے. فتنہ عظیم ایسے نہ کہیں فتنہ 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 کا ہے. نسل نے کیا کہا ہے؟ میں اپنے بعد تم لوگوں میں سب سے بڑا جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نا وہ عورت ہے. اچھا تو عورت پھر کیا کرے نا، وہ فتنہ ہے، وہ کیسے تو وہ خود کو اس فتنے نہ فتنہ بنے نا، نہ سچ سمجھ کے باہر نکلے، نہ خود کو اتنا شوق رہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ جو پھر سو کالڈ فیمنسٹ آ جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے، جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم چاہیں تو حجاب کریں چاہیں تو نہ کریں. تو پھر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ اتنی شدت پسند کیوں ہیں؟ دیکھیے جو یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، پہلی بات تو ان کو اللہ کا پتہ ہے، یعنی ان کو یہ پتا ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ جانے نا پہلے سب سے، پھر دیکھیں کہ ہمیں یہ کہنا بنتا بھی ہے کہ نہیں. جس رب نے آپ کو بنایا ہے پہلے اس کے تو ہو لو حق کی، اس کا کہ آپ جیسے اس نے کہا، یعنی دیکھیں غلام ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، مالک اسے کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ اللہ جو ہمارا رب ہے جس نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے، ہم کیسے اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم جہاں اپنی مرضی کریں گے نا وہیں تباہ ہوئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو رولز اللہ نے بنا دیے ہیں اسی میں ہی اصل عزت ہے عورت کی، اور جب عورت ان رولز کو نہیں مانتی تو obviously وہ وائلیٹ ہوتی ہے اور وہ معاشرے میں پھنستی ہے. اچھا جی، ایک اور کوسچن یہ ہے کہ اگر جو میرڈ وومن ہے، لڑکی جو ہے وہ حجاب کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پسند کہ وہ حجاب کرے اور وہ اس کو منع کرتا ہے اور حجاب نہیں کرنے دیتا، اور اس بات پہ ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ مطلب تضاد رہتا ہے اور کچھ ایک کہہ لیں کہ لڑائی کی سی کیفیت رہتی ہے، تو پھر اس حالت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس بارے میں نا بہت زیادہ نہیں پتا، آپ بتا دیں. آپ کو جو پتا ہے وہ آپ بتانا نہیں چاہتی تاکہ میں آپ کو یہ مت کہوں کہ آپ شدت پسند ہیں. اچھا جی، جنہوں نے یہ کوسچن کیا ہے میں اس کو آنسر کر دیتی ہوں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی پاور دی ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکتی ہے، لاڈ سے، پیار سے، روٹ کے اپنی بات منوا سکتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے ہر بات منوا سکتی ہے جو بات وہ منوانا چاہے. تو جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے حجاب کے لیے نہیں مانتا، اٹس اوکے کچھ اسپیس لے لے. آپ ٹھیک ہے آپ خود کو کور کریں، کور لازمی کریں، ٹھیک ہے فیس نہ کور کریں. یہ نہیں کہ اب آپ گلے میں دوپٹہ ڈال کے نکل جائیں، نہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک اللہ نے تھوڑی سی گنجائش دی ہوتی ہے تاکہ
میرے بندے پر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو یا میں اس کو مشکل میں نہ ڈالوں، لہٰذا اللہ نے تھوڑی سی گنجائش دی ہوتی ہے. لیکن اب آپ اس گنجائش کا ناجائز استعمال نہ کریں. پہلی بات تو آپ کی اپنی نیت میٹر کرے گی کہ کیا آپ واقعی دل سے چاہتی ہیں کہ میں حجاب کروں، اور آپ واقعی دل سے اپنے آپ کو کور رکھنا چاہتی ہیں، یا آپ کا دل جو ہے وہ انکلائنڈ ہے کہ اٹس اوکے اگر میرا آپ نے اس کو ہسبینڈ کی اس بات کو ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، یا پھر آپ نے کوشش پوری کی اپنی طرف سے کہ آپ اس کو قائل کریں دلائل لے کر یا پیار سے اور اس کو منائیں. اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا نا تو تھوڑی سی اسپیس دے. اٹس اوکے فائن. 1 سال 2 سال 3 سال پھر آہستہ آہستہ آپ کے مائنڈ دعا جاری رکھے، تہجد میں دعا کریں کہ یا اللہ میں آپ کا یہ حکم ماننا چاہتی ہوں، اور جتنا آپ سے ہو سکے اس حکم پر قائم رہے. یعنی سر پر سے دوپٹہ نہ اتارے. اگر وہ آپ کو کہتا ہے نا کہ جینز اور ٹی شرٹ پہن کے باہر جائیں تو یہ لمٹ کراس ہو رہی. لیکن اگر وہ کہتا ہے نا اٹس اوکے فائن تم چادر لے لو یا تم اپنے بال کور کر لو لیکن نہ یہ منہ نہ کور کرو، تو ٹھیک ہے آپ کچھ عرصہ چھوڑ دیں اس بات کو، نہیں کور کریں، آہستہ آہستہ اس کو منائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کریں گے. آپ دعا اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ مان جائے گا، اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے. میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ اس بات پر قائم رہتے ہیں اور کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ آپ اللہ کے اس حکم کو ماننا چاہتے ہیں. اور نا اگر معاملات زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دعا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سٹوری کہ نا وہ لڑکی کی شادی ہوئی تھی، وہ کافی دیندار لڑکی تھی، اور جو ہسبینڈ تھا اس کا ظاہر ہے وہ جیسے عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی. تو اس کی پوری یہ تھی کوشش کہ وہ حجاب میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے. لیکن وہ جو ہسبینڈ ہے نا تو وہ یہ کہ پارٹیز میں جاؤں، خوبصورت لگے میری وائف، اور میرے فرینڈ بھی واہ واہ کرے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی دعائیں کرتی تھی نا وہ، یعنی تہجد میں. انہیں کچھ نہیں کہا، انہیں پتا تھا کہ 1-2 بار بات ہوئی ہے لیکن نہیں مان رہے وہ، تو تہجد میں دعا کی کافی عرصہ ایسی. تب تک ان کے ساتھ انہوں نے سمجھے گزارا ہی کیا. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب وہ الحمدللہ ان کے ہسبینڈ اذانیں دیتے ہیں، اپنی مسجد ہے ان کی. اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتے ہیں. آپ اپنے ہاں جی بالکل، یعنی آپ اپنے دل میں پہلے یہ عہد کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا کریں، اللہ کرا دیں گے، باقی کام اللہ تعالیٰ کے. اچھا جی، آج کل لڑکیوں کا جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو ایک تو ساس اور سسر ہوتے ہیں، ساس دیور ہوتا ہے، یعنی کہ جو کمنگ فیوچر ہوتا ہے، اور پھر اور بھی رشتے دار لڑکے کے ماموں چاچو تائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو لڑکی کا ان کے سامنے جانا ضروری ہے، اور اگر لڑکی نہیں جاتی تو وہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں لڑکی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گی کہ اگر تو ان کے اندر اتنی دینداری نہیں ہے تو پھر مطلب کیا نا، آپ کو پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ یار محرم کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری رشتوں کی کمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پہ جما دیا نا، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو راستے بھی وہ خود بنا دیں گے. صرف اللہ پہ توکل رکھیں. اس کے لیے دیکھیے، ان چیزوں کے لیے نا اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پیچھے نہ ڈالیں کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، ہم زیادہ عمر کی ہو رہی ہیں پھر اور رشتے نہیں آنے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے. آپ کے لیے میں کر رہی ہوں، اب آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک جو ہے کوشچن وہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پردے والیاں ہم نے بڑی دیکھی ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں اور چغلی غیبت بھی کرتی ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتی ہیں، ویسے گھر سے پردہ کر کے نکلتی ہے لیکن موبائل فون اس کا گانوں سے بھرا ہوا ہے، موویز سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے تو حرام ریلیشن شپس بھی ہیں، تو ویسے یہ پردہ کرتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے حجاب کی طرف بھی نہیں آتے کہ حجاب کرنے والی یا گاؤن کرنے والی وہ تمام برائیوں میں ملوث ہوتی ہے. تو وہی بات میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گی کہ صرف خود کو اپنی باڈی کو کور کر لینا ضروری ہے، یا یہ کہ آپ کے حیا اور حجاب کا کیا تعلق ہے؟ کیا حجاب آنے سے خود بخود حیا آ جاتی ہے،
یا حیا کے لیے آپ کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو حجاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھر والے کہتے ہیں یا ان کے بابا ڈانٹتے ہیں. تو لیکن حجاب آپ یہ سوچ کے کریں, سب سے پہلے اپنا ذہن یہ بنائے اللہ کا حکم ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اس میں آپ کی عزت ہے, اس میں آپ کی خوبصورتی ہے, یہ دلوں کے تقوی کے لیے ہے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سارا کچھ آپ سوچیں گے نا, تب آپ جب حجاب کریں گے نا تو آپ کے دل میں حیا بھی ہوگی. اور پھر جب آپ یہ حجاب کرتی ہیں نا اور آپ کے دل میں حیا ہوتی ہے نا, تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ پہچان ہے ایک مسلم معاشرے کی, آپ آئیڈینٹی ہیں بنی ہوئی. آپ کو دیکھ کے دوسروں کو مطلب دیکھیے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کا رنگ ہم نے چڑھا لیا اپنے اوپر. ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم مسلمان ہیں, ہم میں زیادہ پاور ہے, اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت رکھی ہے, ہم دوسروں پہ اپنا رنگ چڑھا دیں, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ فلاں حجاب کرتی ہے اور اس کے مطلب ریلیشن شپ بھی ہے, تو چاہیے کہ خود ہم اپنے اسلام اپنے مذہب کا مطالعہ کریں بجائے دوسروں کو دیکھ کے ان کو فالو ان کو کاپی کرنے کے, کیونکہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی کہ انسان جو ہے وہ دوسروں سے دین نہ سیکھے, کتاب اور سنت, ایگزیکٹ کتاب اور ایگزیکٹ سنت سے دین سیکھے. ٹھیک ہے جی. اور تھوڑا سا اس بات پر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ حجاب نہ کرنے کے ہمارے معاشرے میں کیا نقصانات دیکھنے میں آئے؟ جب ایک لڑکی حجاب کو قدامت پسندی سمجھتی ہے اور بے حجابی کو, ایک تو یہ کہ پھر وہی بات فتنے پھیلاتی ہے باہر نکل کے اگر وہ حجاب نہیں کرتی تو, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ٹیکشن رکھی ہوتی ہے عورتوں میں, اور اپنا بھی اپنی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. کیا کہا کہ جب تک وہ باہر رہتی ہے, اگر وہ خوشبو لگا کے نکلی ہے تو وہ بدکار عورت ہے. یعنی سمجھ آ رہی ہوگی شاید آپ کو, میرے پاس لفظ نہیں ہے. تو یہ کہ بہت سارے فتنوں کا باعث بن رہی ہوتی ہے وہ عورت جو بغیر حجاب کے اپنے آپ کو سنوار کے باہر نکل رہی ہوتی ہے, وہ اسلامی معاشرے کو گندا کر رہی ہوتی ہے. یعنی مطلب جو غیر مسلم ہے ان میں پھر, اور یا آپ دیکھیے جو انڈیا میں اگر کوئی غیر مسلم عورت باہر نکلی ہے بغیر حجاب کے نا, سب کو پتا ہے یہ غیر مسلم ہے. کوئی مسلمان بھی ایسی نکل آئی ہے نا تو سب کو پتا ہے, ہو سکتا ہے یہ غیر مسلم ہی ہو, لیکن پاکستان کے اندر سب کو پتا ہے یہ مسلم معاشرہ ہے. جو عورت گھر سے باہر نکلے گی وہ مسلمان ہی ہے. تو ہم اپنا مطلب جو امیج ہونا چاہیے اسلام کا وہ سارا خراب کر رہی ہوتی ہے, صرف تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کے لیے, اپنے دل کی خوشی کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, صرف تھوڑی دیر کی اپنے رب کو ناراض کر دیتی ہیں. اس میں عزت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہیومن رائٹس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے یا عورتوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بے حیائی جو ہے وہ عورتوں کے حقوق مارے جانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, یا ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے, فار ایگزامپل سوسائٹی میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کو ہم بے حیائی سے جوڑ سکتے ہیں؟ کہ دن بدن جو پاکستان میں اوور آل کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی ایک اہم وجہ بڑھتی ہوئی بے جوڑ سکتے حیائی, اور کیا, وجہ یہ ہے, یعنی بے حیائی ہی وجہ ہے اس ظلم اور زیادتی کی. اگر عورتوں کے ساتھ گھر میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نا تو اس کی بھی وجہ یہی ہے. بہت ساری وجوہات میں سے ایک, اب ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, وہ باہر نکلتا ہے, خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا ہے, اب گھر آ کے اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگنی نا, اس کا حق مرے گا. دوسرا یہ کہ جب ظاہر ہے بے حیائی پھیلے گی تو پھر جگہ جگہ پہ یہ کیسز تو ہوں گے نا, بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, اور ینگ گرلس کے ساتھ. جیسے اب آج کل ہماری میڈیا واچ چل رہی ہے,
اور ہر طرف آپ کو ایڈورٹائزمنٹ میں ڈرامہ انڈسٹری میں ان چیزوں کو پروموٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے. جو لڑکی پڑھی لکھی ہے اس کو وہ ٹی شرٹ جینس بغیر دوپٹے کے دکھائیں گے, اور جو ایک عام اور ان پڑھ جاہل سی ہے اس کو وہ دوپٹہ لے کر سادہ سی شلوار قمیض میں دکھائیں گے. تو ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ امپریس ہو رہی ہے اور ان کو فالو کر رہی ہے. تو اس میڈیا وار سے ہم لوگ کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم جیسے ٹی وی پر جو آتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں یا ڈرامہ انڈسٹری ہے ہماری, اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر وہ چیز ہمیں افیکٹ کیا, ظاہر ہے جب مرد دیکھے گا ٹی وی میں ڈرامہ میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے, لڑکیاں جب دیکھے گی کہ واؤ اس کی تو ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ, تو وہ سب کچھ ٹرائی کریں گی. ہاں, اور مرد بھی جب دیکھے گا کہ یہ آدھے کپڑے پہن کر یہاں پر ہے تو اوبیسلی وہ اٹریکٹ ہوگا. پھر اس کو وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی, تو جو اویلیبل ہوگا اس پر وہ پورا کرے گا. تو ہم اس چیز سے کیسے نبرداز نہ ہو سکتے؟ میڈیا سے مطلب ظاہر ہے ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور دیکھیے نا, ہم نے کہا ہے کہ آخری دور جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے تمہارے گھروں میں فتنے ایسے ہیں جیسے بارش کے قطرے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, بلکہ ایسا ہی ہے کہ یہ ساری نا قیامت کی نشانی ہے جو پوری ہو گئی ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک دیندار معاشرہ, پتہ ہے جو پہلے لوگ ہوتے تھے یعنی صحابہ, پھر اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, وہ اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کرتے تھے. تم نے پہلے قرآن پڑھنا ہے تو ترقی کرنی ہے, عالم دین بننا ہے, تم نے حدیث لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ہمارا معاشرہ ایسا کرنے میں, کہ وہ نا بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ فلاں ایکٹر دیکھو یہ ایکشن مارتا ہے, دیکھو یہ ہیرو بنتا ہے, یہ ڈون بنتا ہے, یہ فلاں اور فلاں. تو ان کے ذہن, چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ظاہر ہے جیسے دیکھتا ہے اس نے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے. پھر جب وہ یہ سوچ لے کے بڑا ہوتا ہے تو معاشرہ خراب ہی کرنا ہے, اس نے گندا ہی کرنا ہے نا. تربیت بچوں کی اچھی ہونی چاہیے, اور اپنے آپ کو جس قدر ہم ان چیزوں سے دور رکھے نا, فتنوں میں, نے کیا کہا تھا, جو دیکھنے گیا نا ایسے ہی جیسے اس میں پڑ گیا. دجال جب آئے گا تو جو لوگ دیکھنے جائیں گے نا وہ انہیں پکڑ لینا ہے. اس نے جتنا دور بندہ رہے گا اتنا ہی بچا رہے گا. ویسے ہم لوگ یہ لیکن سوچتے ہیں کہ آپ دیکھیں دجال کتنا بڑا فتنہ ہے نا, ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے بچایا. تو ہم ویسے کتنے دڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے, لیکن ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے تو ہم بچتے نہیں ہیں. اس سے کیسے بچیں گے؟ پہلے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی ان فتنوں سے دور رہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن پھر جیسے یہ اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ نے اگر اچھا کام بھی کرنا ہے تبھی آپ کو فیس بک یا واٹس ایپ, یہ انسٹاگرام وغیرہ یوز کرنا پڑے گا. تو کیا ہم ایسی کوئی مہم چلا سکتے ہیں اپنے سوشل سرکل میں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے؟ آپ جو آپ کے سو کالڈ اسٹارز بنائے ہوئے ہیں فلم انڈسٹری کے یا ڈرامہ انڈسٹری کے, آپ ان کو انفالو کرنا اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ کبھی پچھلے دنوں میری نظر سے ایک ایکٹریس کا, فیمس ایکٹریس ہے, اس کا انسٹاگرام پیج گزرا اینڈ شی واز سو ولگر. اور میں نے جب اس کے پکچرز دیکھی لٹرلی مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کوئی تو بندہ اچھا, کیونکہ مجھے وہ تھوڑی اچھی لگتی تھی, تو مجھے اتنا انتہائی افسوس ہوا کہ یہ لڑکی بھی ایسی ہو گئی ہے. تو کیا ہم یہ ایسی کوئی تحریک چلا سکتے ہیں کہ سب مل کر, بے شک 50 لوگ ہیں, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 100,000 2,000 ان کو انفالو کرنا اسٹارٹ کریں؟ کیونکہ بے شک ہم جتنا مرضی کہیں نا کہ ہم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے یا یہ وہ, لیکن فالو ہم نے ضرور کیا ہوتا ہے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر. بالکل. اچھا آپ دیکھیں, جب ہم ایسی چیز یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا, تو ایک چیز اپنے ذہن پہ رکھیں, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی, اور وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت بھی, ٹھیک ہے. ضروری صرف یہ ہے آپ اللہ کو کیسے لگ گئے, ضروری صرف یہ ہے اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں. مطلب آپ دیکھیں ایک چیز, آپ ویڈیو فلم جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے بابا دیکھ لیں, کوئی بڑا دیکھ لیں, تو مطلب کیا سوچے گا نا, وہ خوف آتا ہے نا, اس سے ڈر کے آپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن عائشہ جی اب تو سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ ماں باپ اور پوری فیملی بیٹھ کر انڈین موویز بھی دیکھتی ہے, اسٹار پلس کے ڈراماز بھی دیکھتی ہے. ایون اب تو پاکستانی ڈراماز جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور حتیٰ کہ نیوز نہیں ہے. آپ اپنے اگر تھوڑے سے آپ لوگ باشعور فیملی سے ہیں تو آپ نیوز چینلز نہیں دیکھ سکتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا جائے ان چیزوں کا, بالکل بائیکاٹ جو ہے وہ تو بائیکاٹ تو کرنا پڑے گا ان چیزوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے, ان کے دل میں پہلے یہ چیز آ جائے کہ ان کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے. اچھا, اور ایک اور کوسچن کہ میرا مائنڈ, اچھا یہ ایک انہوں نے کوسچن کیا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بغیر حجاب والی لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ حجاب والی لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے, تو اس سچویشن میں وہ پھر اپنے اللہ سے شکوہ کرتی ہے کہ میں نے تو خود کو کور کر کے رکھا ہوا تھا, تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو پھر ہم اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ حجاب ہی وہ باؤنڈری ہے جو ایک عورت کو تحفظ دیتی ہے, جبکہ اس لڑکی نے حجاب کیا ہوا تھا, اس کے باوجود اس کی عزت کو تار تار کیا گیا. آپ بتائیں نا. میں بتاؤں میں نے ابھی یہ بات کی کہ جب ایک لڑکی بے حجاب ایک عورت خود کو ایکسپوز کرتی ہے نا, تو وہ پوری وومن سوسائٹی کو ایکسپوز کر رہی ہے. ایک عورت جب خود کو ایکسپوز کرتی ہے, اب اس عورت کو جتنے لوگوں نے دیکھا نا, ان کے دماغ کا ڈوپامین جو ہے نا وہ اب ارج کر رہا ہے, وہ اب مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ ایسی چاہیے. اس کے دماغ میں اٹریکشن پیدا ہو گئی, اور اب اس کو ہر صورت, اور جب وہ کنٹینیوس, اچھا ایک دفعہ دیکھا اس نے ایک بے حجاب عورت کو, اس کے دل میں اٹریکشن پیدا ہوا, کچھ اس سے بعد نہیں اس نے دیکھا تو وہ بھول گیا. اب جب کنٹینیوس ہر قدم پہ اس کو ایسی ہی لڑکیاں نظر آ رہی ہے, موبائل میں بھی وہی کچھ ہے, انسٹاگرام فیس بک پر بھی وہی کچھ ہے, یوٹیوب پہ بھی وہی, ٹی وی ڈرامہ فلم انڈسٹری میڈیا میں بھی وہی, اور اس کے ارد گرد جو عام لڑکیاں ہیں وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں, تو پھر اس کا ڈوپامین بہت تیز ہو جاتا ہے. پھر اس کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ طلب کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ چیز تمہیں چاہیے. یہ میں آپ کو سائنٹیفکلی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اسلام تو کہتا ہی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, لیکن سائنٹیفکلی یہ کیسے ہوتا ہے, ایک بے حجابی جو ہے وہ کیسے پروموٹ کرتی ہے ولگیرٹی کو, کیونکہ مرد کا دماغ پھر وہ چیز مانگنے لگ جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ایک رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ جب ایسے دیکھے گا تو وہ اس کا دماغ مانگے گا, ارج کرے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اور وہ جب کنٹینیوس دیکھتا چلا جا رہا ہے, تو اب اگر وہ لڑکیاں اس کے دائرہ کار میں نہیں, اور وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے, تو جو اس کو اویلیبل ہوگا, چاہے وہ بھی 6 سال کی چھوٹی بچی ہے, یا وہ کوئی حجاب والی ہے, یا کوئی وہ بوڑھی عورت ہے معذور, تو وہ پھر اس کے ساتھ اپنی وہ ڈیمانڈ پوری کرے گا. پھر اس میں کیا آتا ہے کہ حجاب اس لڑکی کا کیا قصور نا, اس لڑکی کا قصور تو نہیں, لیکن قصور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100 لوگ 90% لوگ بے حجاب ہیں, 90% اور 10% حجاب کر رہی ہیں پراپر, تو پھر اب آپ دیکھیں میجورٹی کی جب فتنے کی لپیٹ میں آئیں گے تو سبھی آئیں گے, یہ نہیں کہ وہ 10% رہ جائیں گے اور 90% نہیں, وہ سب ہی اس لپیٹ میں آئیں گے. یہ چیز ختم کب ہوگی, جب وہ 10% اٹھیں گے اور ان 90% کو ایجوکیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے, اور ان کو بتائیں گی کہ کیسے ان کی بے حجابی سے کسی عورت کے رائٹ سیلف ریسپیکٹ وائلیٹ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ درندگی اور کا معاملہ کیا جا رہا ہے, جب تک یہ 10% عورتیں اٹھ کے دوسروں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گی. آپ دیکھیں جب ایک عورت گرلس کالج سے باہر نکلی ہے, اور رکشے والے اور وہاں گھائی لینے دوسروں کے کھڑے ہوئے ہیں, سامنے بوائز کیمپس ہے, تو پھر obviously جب وہ بال کھلے چھوڑ کے اور ایکشن مار کے باہر نکلے گی تو مرد تو اٹریکٹ ہوں گے. پھر یہ بات کہنا کہ ہم جو مرضی کریں, مرد جو ہے وہ اپنے لمٹ میں رہے گے, صریحاً غلط ہے. میں نے کل بھی یا شاید پرسوں بھی یہ بات کی تھی, پہلا غلط قدم عورت اٹھاتی ہے اور اس کو زندگی کی حد تک مرد لے کے جاتا ہے. پہلا غلط قدم عورت اٹھاتی ہے. اگر عورت فرسٹ سٹیپ پر خود کو کنٹرول کر لے تو کبھی بھی کسی دوسری عورت کے رائٹس وائلیٹ نہ ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب ایک عورت کی رسپیکٹ بھی نہ کرتی تو کبھی بھی اس کی رسپیکٹ کیسے کر سکتے. آپ اپنے بھائی کو اپنے دوستوں کی پکچرز دکھا رہے, یہ دیکھو میری دوست یہ فلاں اتنی پیاری ہے, کہ اس کے ساتھ تمہاری سیٹنگ کروا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے ساتھ لڑکیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کیا
ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں جی نور مقدم کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, وہ جو قصور کی زینب تھی اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. آپ نے جب ایک عورت کو رسپیکٹ نہیں نہ دی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے ہم محافظ ہیں؟ جب آپ لڑکیوں کو رسپیکٹ دینا سٹارٹ کر دیں گے نا تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی. آپ کے ارد گرد جو 90% وومن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پھر اس کی بھی رسپیکٹ ہوگی. اچھا جی, ایک کوشچن اور تھا یہاں پر کہ دیور کے ساتھ کیسے پردہ کیا جائے. جی عائشہ باجی, جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو obviously ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, دیور جیٹھ وغیرہ ہوتے ہیں, پھر جو ان کی کیا ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں یار, ہسبینڈ کی جو بہن ہوتی ہے اس کا ہسبینڈ بھی ہوتا ہے, وہ آتے جاتے ہیں, تو پھر ایسے سلسلے میں جو گھر کی بہو ہوتی ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پردہ کرنا. تو اس سلسلے میں وہ کیا کرے؟ اس لیے نا جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے اسلام میں نہیں ہے, مذہب میں نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے نا کرنا پڑے گا, ظاہر ہے اگر ہم نے کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. لیکن مجھے زیادہ نہیں آئیڈیا, پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2-3 گھر ایسے ان کو میں جانتی ہوں اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی حجاب شروع کیا ہے اپنے دیوروں سے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی. شروع میں ذرا مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں وہ بغیر بتائے آ گئے ہیں اور نہیں پتا چلتا, ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو ایک سائڈ پہ منہ کر کے ہر وقت نقاب کر کے نہیں رہنا, وہ کم سامنے جائے, اس کے کم بات کرے, کم ملے. اور جیسے آپ کے مطلب بہن کے ہسبینڈ ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی بہن آتی ہے, اب آپ کو بہن کے پاس تو بیٹھنا ہے لیکن بہن کے ہسبینڈ ساتھ ہے, تو پھر اس ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ذہن آپ کا بنا ہوا ہے نا کہ آپ نے حجاب کرنا ہے تو کر لیں گے نا, آسان ہے. یہ نہیں سوچے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ نے کرنا ہے, اللہ نے آسانی دینی ہے. اشرف بچی, مائیں کہتی ہیں کہ اگر حجاب کر لیا, نقاب کر لیا تو کوئی تمہیں دیکھے گا کیسے, تم سے تمہاری شادی کیسے ہوگی, تمہارا رشتہ کیسے ہوگا, ہم سوسائٹی میں سروائیو کیسے کریں گے, ہماری بیٹی قدامت پسند ہو گئی ہے, اس کو پتہ نہیں کس نے پٹیاں پڑھا دی ہیں, اس نے حجاب شروع کر دیا. تو جب ماں کو ماں باپ پہلے یہ سمجھائے نا کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا حکم ہے, ہم نے کرنا ہے, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس چیز کا. یہ نہیں پہلے پھر ماں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. اور اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی اور وہ مسلسل لڑکی کو, بچی کو فورس کر رہے ہیں کہ تم نہیں حجاب کرو, تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا, پھر لڑکی کو اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے. پھر وہ ایسے کرے کہ ٹھیک ہے حجاب وہ کرتی ہے لیکن زیادہ فری نہ ہو اپنی طرف سے, اور انتظار کرے جب تک وہ اگلے گھر نہیں جاتی تب تک پراپر, پھر بعد میں حجاب کر لے. صحیح. اچھا لیکن ظاہر دیکھیں ہم نے اپنے حقوق کے بعد پیرنٹس کے حقوق رکھے ہیں, اب نہیں وہ کرے تو آپ نے گھر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. جی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی لڑکی پہلے حجاب نہیں کرتی ہوتی, پہلے وہ جینس ٹائٹس وغیرہ سب کچھ پہنتی ہے, پھر وہ حجاب کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے, تو پھر سوسائٹی کی طرف سے اس پہ پریشر آتا ہے کہ پہلے تو تم نے سب کچھ کر لیا, انجوائے کر لیا, اور اب آ کے تم نے پردہ کر لیا ہے, اور تم وہی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل؟ تو پھر مطلب کہ کیا کرے, وہ اتنا موقع دے کہ ان کی باتوں کو, فضول چیزوں کو اپنے ذہن میں, دل میں جگہ دے, اور سوچے اپنا ٹائم ضائع کرے, دماغ خراب کرے, اور پھر اس کو چھوڑ دے. نہیں نا, اسے پھر اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب جو بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے نا, انہوں نے کوئی حساب نہیں لینا, نہ ہی وہ جزا سزا کے مالک ہوتے ہیں لوگ. تو دنیا کب چپ رہتی ہے, کہنے دو جو کہتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کہ کی وہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. چھوڑ دینی ہے ذرا بھی. اچھا, جہاں پہ آپ نے لوگوں کی پرواہ کرنی ہے نا, تو آپ نے اپنا سکون برباد کرنا ہے.
ان کی کیئر کریں, خدمت کریں, ان سے پیار محبت والا سلوک کریں, پرواہ نہ کریں. مطلب یہ والی پرواہ کے کوئی کیا کہہ رہا ہے, یعنی لوگوں کی پرواہ کے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچے, یعنی لوگوں سے ایمان نہیں نہیں ڈرے, اللہ سے. جو لوگوں سے ڈرتا ہے نا اس کے دل میں اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے, اور پھر وہ کبھی اس کا خوف, کبھی اس کا خوف, کبھی اس کا خوف. لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ لوگوں کے خوفوں سے آزاد ہو جاتا ہے, پرسکون ہو جاتا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی اچھا, ایک آخری کوشچن, حجاب پابندی ہے یا آزادی؟ پابندی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے, آپ پہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز. یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہمیں باؤنڈ کر دیتا ہے. ایک آپ گھوڑا باندھے اور آپ اس کی رسی 200 میل تک چھوڑ دیں, یعنی اتنی لمبی اس کی رسی ہو, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد گول سرکل لگا دیں. اب یہ جو گھوڑا ہے نا, اتنی جہاں تک اس کی رسی جاتی ہے یہاں تک اس نے خوب انجوائے کرنا ہے, جو دل کرتا ہے وہ کرے, ٹھیک ہے, لیٹنا ہے, سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, جو مرضی کرے, اس کو وہاں پہ ہر چیز مل بھی گئی ہے. لیکن وہ اس 200 میل سے 201 تک نہیں جاتا, اس سے آگے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے. باہر نکلے گا تو کیا اس نے اپنی باؤنڈری کراس کر دی. ہم مسلمان ہوتے ہیں نا, جب ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بھی ایسی باؤنڈری آ جاتی ہے, اس کے اندر رہ کے ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی, انجوائمنٹ کریں, مطلب آپ بنے سمرے لمٹ میں رہ کے اپنے محرم کے سامنے, اپنے لیے, اپنے رب کے لیے. لیکن اس سے باہر نہیں نکلنا, باہر فتنہ ہے, باہر آپ نکلیں گے تو مر جائیں گے, سمجھے, برباد ہو جائیں گے. عائشہ بجی, کیا لڑکیوں سے بھی حجاب کرنا ضروری ہے؟ لڑکیوں سے بھی پردہ کیا جائے؟ لڑکیوں سے پردہ نہیں کیا جائے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو بے شرم عورتیں ہوتی ہیں نا, بے حیا عورتیں ہوتی ہیں, ان سے ضرور بچنا چاہیے. کیا مراد آپ کی بے حیا عورتوں سے؟ ہمیں کوئی پیمانہ ملے کہ ہم ناپیں پہلے کہ یہ لڑکی بے حیا ہے یا نہیں؟ نہیں, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل جائے گا, یا ٹھیک ہے ہم سمجھا سکتے ہیں ایک لمٹ تک, لیکن جو آپ کو پتا ہو کہ بہت زیادہ لوگ باغی ہو گئے ہیں, یا وہ اس کی نہیں کمپنی سمجھ آتی ہے وائس کے ساتھ, اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ وائس کے سامنے آپ کی بات کرے گی, یا اس طرح کی جن کی کمپنی ہوتی ہے, یعنی ان کے ساتھ آپ کو اعراض برتنا چاہیے. یس. اچھا, اور کیا فرینڈس, یہ دیکھا گیا ہے کہ فرینڈس جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل فری مائنڈ ہو کے بات کرتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, ان کے ٹیکسچر کے بارے میں یا فگر کے بارے میں, تو کیا پھر ان کو منع کیا جائے کہ یہ لغو اور فحش باتیں ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ لڑکیاں ہی ہیں نا, تو اٹس اوکے فائن, لڑکیوں میں تو بندہ بات کر ہی سکتا ہے. تو کیا حیا کا کانسیپٹ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا لڑکیوں کے آپس میں حیا رکھنا ضروری نہیں ہے, یا وہ کھلم کھلا جو مرضی بات ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں؟ نہیں دیکھیں, ضروری اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے مطلب تو آپ پوچھ سکتے ہیں, بات کو سمجھ نہیں آ رہی پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انجوائمنٹ کے لیے ایک دوسرے کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں. پھر تو یہی بات ہوگی نا کہ اگر آپ جو ہے نامحرم سے کرتے ہیں, کسی مرد سے کرتے ہیں, تو وہ غلط ہے نا. تو وہی لینگویج سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اصل میں, انہی چیزوں سے, تو انہی خیالات سے, انہی الفاظ سے. کیونکہ دل ہمارے تو ہاں صاف جو نہیں رہا نا, دل تو پاک نہیں ہوا, اصل مقصد ہی فوت ہے ہو گیا پھر حیا کا. ہمارے ہاں اب جہاں حرام ریلیشن شپس دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, وہاں LGBTQ کا لیول بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں منظم ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی اگر آپ ریسرچ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر منظم طریقے سے ایک ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا LGBTQ. عائشہ بچی, یو آر کنٹینیوسلی میوٹنگ. ٹھیک ہے, آج کے سیشن کی آپ ہیڈ ہیں, پر مجھے بولنے کا اوکے. تو میں یہ بات کر رہی کہ اس لیول کو کم کرنے کے لیے لڑکیاں یعنی
ایک دوسرے کے بارے میں بھی ایسے کامنٹس کرنے سے اعراض بڑھتے ہیں، اور ایک ہے یعنی حیا بغیر حجاب کے کچھ بھی نہیں ہے، اور حجاب یعنی حجاب اور حیا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر آپ حجاب کریں لیکن حیا نہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر آپ میں حیا ہے لیکن آپ حجاب نہیں کریں تو وہ بھی غلط ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. رائٹ؟ یس رائٹ. اچھا جی، کسی اور کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے یا کسی قسم کا کوئی بات تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے. جی سارہ خان، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. میرے وہ اگر کسی لڑکی کی شادی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ عائشہ بجی سوال آیا ہے، اگر کسی لڑکی کی شادی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مینس کہ اس کو ڈائیورس وغیرہ ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کی شادی فوراً کر دی جائے. لیکن اگر وہ نئی شادی کرنا چاہتی تو اٹس اوکے فائن، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس کی شادی کی. اور اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی شادی فوراً عدت کے فوراً بعد کر دی جائے. نہیں، وہ نہیں. اگر کسی لڑکی کو کھلا ہو جاتا ہے تو کیا کرے وہ؟ کیا کرے؟ وہی تو بتا رہی ہوں کہ وہ شادی کر لے دوبارہ سے، کہ اکیلی عورت کا اس فتنے کے دور میں سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. بغیر کسی محافظ کے عورت جو ہے وہ آج کل کے دور میں سروائیو نہیں کر سکتی. لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ باغی ہو گئی ہے اور وہ نہیں چاہتی دوبارہ سے کسی کے ہاتھوں اس طرح ہونا، اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ خود کو محفوظ کر کے رکھے، خود کو وہ قرآن کے ساتھ جڑے، وہ دین کے ساتھ جڑے، وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، اللہ کے دین کی خدمت کرے، خود کو وقف کر دے. بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو ایک دفعہ اگر ڈاج ہو گیا یا چیٹ ہو گیا ان کے ساتھ، وہ پھر خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتی ہیں اور اس راہ میں نکل آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت دیتے ہیں. اور یہ کہ لیکن سارا خلا ہو نہیں جاتی، خلا عورت لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ماہ تک جو ہے وہ باؤنڈ ہوگی پھر. اچھا جی، عائشہ بجی ایک اور کوشچن ہے کہ I saw a girl in university جو گاؤن پہنا تھا، ماسک بھی لگایا ہوا تھا، لیکن دو لڑکوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسی لڑکیوں کو کس طریقے سے سمجھایا جائے جبکہ ہم انہیں جانتے بھی نہیں؟ تو اور اگر ہم ان کو جب سمجھاتے ہیں تو وہ الٹا ہم پر ہی بلیم کرتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے. تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ اس عورت کی وجہ سے، اس لڑکی کی وجہ سے باقی گاؤن والی بھی بدنام ہو رہی ہیں. آپ اس کو سمجھائے، نہیں سمجھتی تو آپ کا کام ختم. اور دعا کر اب سکتے دعا ہیں. کریں. جی ٹھیک ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. اور کوشش صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جا کے بتائیں ایسے نہیں ایسے نہیں، آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ ایسے نہیں، یہ باؤنڈری ہے، یہ غلط ہے اور یہ درست ہے. اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. اچھا جی، اگر نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی سے پہلے کیا ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹنگ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، آپ آؤٹنگ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا نکاح ہو گیا. تو اب آپ باہر جا سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لائبہ اکرم، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہو اور آپ اسے کہیں کہ وہ حجاب کرے، لیکن وہ کہے کہ ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ چاہتی ہو کہ وہ حجاب کرے لیکن اس کے گھر والے، یعنی کہ وہ نان مسلم ہے تو اس کے گھر والے اسے نہیں کرنے دیں گے، تو پھر کیا کیا جائے؟
اگر وہ اسلام سے انسپائر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائے ڈسپائٹ آف کہ اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں یا سوسائٹی کیا کہتی ہے. اگر وہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اسلام جو ہے، اگر اس کو دل میں اسلام کی روشنی اتر گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایٹ دا اسپوٹ اسلام قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ان کے کانشیس کو، ان کے دماغ کو، ان کی دل نے یہ گواہی دے دی کہ یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں یہ غلط ہے، تو انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ میرا باپ کیا کہتا ہے یا میرا معاشرہ کیا کہتا ہے. سب نان مسلمس تھے. اور حجاب جو ہے، پہلے تو بات ہے کہ وہ نان مسلم اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھے، ایمان لائے. حجاب از اے عمل صالح، نیک عمل، اور جو کہ نیک عمل یعنی جو عورت پر فرض ہے نیک عمل یہ. اور عمل صالح بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے. ایمان کنڈیشن ہے عمل صالح کی قبولیت. آپ کا نیک عمل تب تک اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے. تو ایمان ضروری ہے. اس کو چاہیے کہ پہلے ایمان لے آئے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام کے دائرہ کار، اسلام کے جو باقی مشعلیں ہیں ان سے بھی اپنے دل کو روشن کرتے چلے جائیں. اچھا جی، حفظہ ایمان، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ آپ بھی جیسے ابھی اگر کوئی میرڈ عورت ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ اچھی جاب کرتے ہیں لیکن وہ پھر برائٹ فیوچر کے لیے کہ چلے اور پیسے آ جائیں گے، تو پھر وہ کیا لڑکی جاب کر سکتی ہے یا نہیں؟ برائٹ فیوچر کیا ہوتا ہے ایمان؟ نہیں تو جیسے میم آپ کی ہماری سوسائٹی میں ہے نا کہ ہمارا اتنا بڑا گھر ہوگا، ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے، ایسے مطلب ہم سوچتے ہیں نا. دیکھیں، اللہ نے جو رزق آپ کا لکھ دیا ہے نا، وہ آپ کو ہر صورت مل کے رہنا ہے. اب ایک عورت گھر میں ریسنٹلی مجھے کچھ ایک فیملی سے ملنے کا ایکسپیرینس ہوا، اور وہ بتا رہی تھی کہ دونوں بچے چھوٹے ہیں، بیٹی بھی چھوٹی ہے، تو اس کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے کہ یہ اچھے کالج میں پڑھے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھے، ماں اور باپ دونوں جاب پر اور بچہ سارا دن پھوپھیوں کے پاس. اب اس بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ جو پیار ماں دے سکتی ہے، جو آکسیٹوسن ماں سے مل سکتا ہے، وہ کسی اور سے تو نہیں نہ مل سکتا. جو اللہ نے آپ کے بچے کا لکھ دیا نا مقدر، وہی ہونا. اب آپ اس کے لیے بچے کی تربیت میں کمی مت کریں، اس کو وقت دیں. بچہ جو ہے نا وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کو روز روز میکڈونلڈس لے کر جائیں یا پاپا جونز کا اس کو پیزا کھلائیں. نہیں، اس کو آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، ماں کی گود چاہیے. یہ اس کو ایموشنلی اسٹرانگ کرتا ہے اور فزیکلی بھی یہی چیز اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. آپ کا پیسہ بچے کا فیوچر برائٹ نہیں کرے گا، آپ کا پیار، آپ کی توجہ آپ کے بچے کا فیوچر برائٹ کرے گی. رائٹ؟ جی جی. اور آپ کے جیسے ہمارے پیرنٹس بہت سی باتوں سے روک دیتے ہیں نا، جیسے فرقہ وارانہ کافی کشیدگی پھیلی ہوئی ہے نا کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، یہ تو فلانے فرقے کے لوگ کرتے ہیں، فلانا مطلب ایسے باتیں ہوتی ہیں نا، تو پھر ہم اس وقت میں کیا کریں؟ دیکھیں، اسلام وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے اور جو حدیث میں لکھا ہے. دیر از نو فرقہ ان اسلام. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو بھی کہیں اور آپ خود بھی حدیث کی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، ویلڈ اسکالر سے، جو اچھے اسکالرز ہیں، بڑے اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیے گا یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ صرف بر صغیر میں ہے. آپ اگر باہر چلے جائیں نا عرب کنٹریز میں، وہاں کوئی فرقہ نہیں، وہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تم کس مسلک سے تعلق رکھتے تم. وہاں پر 2 چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اہل سنت والجماعت یا شیعہ. تو آپ بہتر ہے کہ آپ باہر والوں کا کانسیپٹ فالو کریں. باہر والوں سے میری مراد سعودیہ ہے. آپ سعودیہ کے اسکالرس کو سنیں، پڑھیں، ان کی بکس پڑھیں، ان کی رائٹنگز، یا جو پچھلے ہمارے اسکالرز گزر چکے ہیں، امام رازی، امام ابن القیم، امام ابن الجوزی، جو پرانے کیونکہ وہ لوگ فرقہ پرستی کی بات نہیں، وہ بات کرتے ہیں جو کتاب میں لکھی سنت. تو آپ تفاسیر پڑھیں ان مفسرین کی جو نان اسکالرز ہیں،
नॉन स्कॉलर से मेरी मुराद जो फिरका परस्ती की बात नहीं करते, जो सिर्फ किताब और सुन्नत की बात करते हैं, आप उनको पढ़ें तो आप इस तमाम फिरका परस्ती के इस जंगल से निकल आएंगे। हमारा मसला क्या है कि हम असल दीन पर आते नहीं है, और तुम किस मसलक से हो, तुम किस मसलक से हो, इसमें रहते हैं। प्रैक्टिकल बने। फिरका परस्ती आपको प्रैक्टिकल नहीं बनाती, वो आपको ये डाइवर्जन होती है जो आपको शॉर्टकट्स की तरफ लेके जाती है, जो आपको असल रास्ते से हटा देती है। लिहाजा असल रास्ते पर रहे जो किताब और सुन्नत का रास्ता है। हर नमाज में दुआ मांगते हैं हम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम यही होता है कि हमें तमाम रास्तों में से, जितने भी रास्ते हैं, इनमें से जो बैलेंस्ड रास्ता है, सबसे सीधा रास्ता है, वो हमें दिखाएं। तो अगर इस दुआ को आप हर नमाज की हर रकत में दिल के साथ मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि निकाह में ज्यादा ताखीर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये जो है ये फिक्र का क्वेश्चन है। हम यहाँ फिक्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं लेते, क्योंकि मैं या आयशा मुफ्ती नहीं है, हमने कोई निजाम वो क्या होता है दरस निजामी नहीं किया हुआ। लिहाजा ये आप मुफ्ती से पूछ सकते हैं कि निकाह के कितने टाइम बाद जो है वो रुखसती जरूरी है या व्हाटएवर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको साबित कदमी अता करे। जी शाजिया, मैंने आपके ही क्वेश्चन का आंसर दिया है कि रुखसती निकाह के कितने अरसे बाद होनी चाहिए, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये फिक्र का क्वेश्चन है, तो ये आप किसी मुफ्ती से पूछ सकते हैं या किसी इस्लामिक स्कॉलर से। आप लोगों को के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां करे, आपको साबित कदमी दे, और यहाँ से आप लोग एक अज़म लेकर एक इरादा बनाकर उठें कि इंशाल्लाह मैंने हिजाब करना है, मैंने अल्लाह की इस फर्ज को पूरा करना है, और मैंने अपने इर्द गिर्द के लड़कियों को भी इस पर गाइड करना है। और याद रखिएगा, हिजाब और हया लाजिम व मलजूम है। आप, अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे करो। तो अगर आप में हया नहीं है ना, इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी आपसे बरी जिम्मा है कि अब तुम जो चाहे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हया लाजिम है, हिजाब के साथ ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम है। और अल हिजाब जमालुल कुलूब क्यों है? जब आपके अंदर हया होती है तो आपका दिल फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है, पाक रहता है। जब आपके अंदर हया है, जब आपकी निगाहों में हया है, आप किसी गलत चीज को देखते नहीं है, तो आपका दिल पाक रहता है, आपके दिल में शैतान गलत वसवसा नहीं डालता। जब आप गलत चीज को सुनते नहीं है, आप उससे हया करते हैं, तो आपका दिल जो है वो उस चीज के बारे में शैतान वसवसा नहीं डालता, आप अट्रैक्शन कायम नहीं करता। और आंख जो होती है ना, इसको कहते हैं सद्दे जरिया, कि किसी भी गलत काम को जाता हुआ रास्ता ब्लॉक कर देना, गलत वे पर जाता हुआ रास्ता ब्लॉक कर देना। अगर आपने अपनी आंखों में हया रख लिया, आपने हिजाब भी किया हुआ है, आंख वो पहली स्टेज होती है आंख से देखना किसी चीज को, जो हया को खत्म करती है और दिल को जंग लगा। तो अपनी आंखों पे कंट्रोल रखें, अपने कानों पे कंट्रोल रखें, अपने हाथों पे कंट्रोल रखें, ठीक है। तो फिर हया जब आएगी आपके दिल में, हया बसेरा करेगी, तो फिर आपका दिल जो है वो तरोताजा रहेगा, आपकी रूह को ईमान की लज्जत मिलती रहेगी, और आपका दिल जो है वो बुरे ख्यालात से पाक रहेगा। और जो पाक साफ प्योर चीज होती है वो खूबसूरत होती है। तो हिजाब और हया दिल की खूबसूरती के लिए, ईमान के बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Thank you so much. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أكثر من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقط مذ لبست الحجاب خلقوني حرة كالسحاب ولكن كيف أنزعه बहुत अच्छी पोइम है, बहुत अच्छी. رحمة الحسن عودي فلا السرور في الدار جارة بعد تردد أسأل نفسي هل أزيح البهار ولكن كيف أنزعه كيف لي أن أزيل الحجاب الأصيل صار مني كبعض صرت فيه جليلا تنمي ضاغطاء رغم مر الجفاء شر ربي دليل والأدعياء لا والأدعياء كيف أقصي حجابي بعد فتح المتاب كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي من يعش في الهدايا لم يمل للغوايا رب ثبت فؤادي وامح عني الخطايا من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربه وليدم بالعبادة وليدم بالعبادة ولكن كيف أنزعه كيف أنزعه